Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम एडमिन्स टीम को और तमाम प्योर डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good afternoon, Amir Faisal Sahib. I'm here. And good afternoon, Mughal Ujala Sahib and Pure Discussion team. So let me know. जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई शुक्रिया फैसल भाई और मोहतरम जाहिद खान साहब, आपको खुश आमदीद है ग्रुप में। आज भी मिले जुले से सवालात हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एथियस्ट होना आज के दौर में एक फैशन बनता जा रहा है और बहुत से चैनल मैंने यूट्यूब पे भी देखे हैं जिनमें लोग एथियस्ट लोगों ने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं और लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं, तो अपनी तालीमात का प्रचार करते हैं। आपके ख्याल में इस फैशन की क्या वजह है? इसकी वजह मजहब से बदसिनी है, यानी कि बहुत से ऐसे तजर्बात हैं जिससे ये एथियस्टिक बहुत नफरत करते हैं मजहब वालों से। इसकी बुनियाद जो है अगर देखी जाए हमारे दौर में ना, वो कार्ल मार्क्स इज्म पे पड़ी, क्योंकि जब कोई मजहब ऑफर ही नहीं करता कोई चीज, तो कार्ल मार्क्स ने फिर ऑफर किया कि कायनात हाथ आती है, इंसान के अंदर कोई रूह नहीं, और मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट और इक्वल राइट, रोटी कपड़ा मकान। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है बहुत से आधे यूरोप को खुदा से बड़ी बदसंत कर चुकी है। तो ये इसकी वजूहात है। लेकिन एक अब जो मैं बात करने लगा हूँ वो ये, एथियस्टिक जो है वो चैलेंज करते हैं मजहब वालों को भी, लेकिन वो बात करना चाहते हैं मॉडर्न साइंस पर, इंटेलेक्चुअल और रीजन एबिलिटी पर। तो अब मेरा वास्ता बढ़ा है, उनके साथ काफ़ी साल गुजर चुके हैं। तो जब हमारे मुख्तलिफ यूरोप में मुल्क के लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं तो मैं जवाब देता हूँ। तो अगर उनको समझाया जाए उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर, रीजन डायलॉग किए जाए, तो वक्त के साथ साथ वो भी समझेंगे। लेकिन एक प्रोसेस है जो शुरू हुआ और इस प्रोसेस को कम करने के लिए इंक्रीज हुआ ये कार्ल मार्क्स के दौर में, हमारे दौर में जो मैं बात कर रहा हूँ, और इसको डिक्रीज करने के लिए वक्त चाहिए, जिसके लिए डायलॉग है। और वो आहिस्ता आहिस्ता मैं इनवाइट भी कर रहा हूँ, दावत भी दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं उनके सवालों के जवाब भी देता हूँ, खासकर मेरे सेमिनार में। तीसरी बात यह कि गवर्नमेंट ने बड़ी गलत इंफॉर्मेशन और कंट्रोवर्सी इंफॉर्मेशन मेरे मुतालिक, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे बदगुमानी होती है। तो जब वो करते हैं गूगल के ऊपर मालूमात लेते हैं, तो सारी मालूमात के बाद वो अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं। यही काम मीडिया कर रहा है, यही टेलीविज़न कर रहा है। पर हाल इन सब चीज़ों के बावजूद मेरा काम है कि कोशिश करना और जहाँ जहाँ मौके मिले उनको पूरा इस्तेमाल करना। और अब जो हमारा प्रोग्राम है इस साल का, कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उनको मैंने चैलेंज किया कि आओ और इंटेलेक्चुअल बेसिस पे डायलॉग करो। जी मोहतरम शुक्रिया। आपने फरमाया कि मज़ाहिब आज के दौर में कुछ ऑफर नहीं करते, मतलब मजहब क्या ऑफर करें? पहला सवाल तो ये है। मजहब तो उखरवी जिंदगी की कामयाबी ऑफर करते हैं,
اور کہتے ہیں کہ یہاں تم صبر شکر کے ساتھ گزارا کرو تو، اور اپنے سارے نفسانی جذبات پہ قابو پاؤ، اللہ کی عبادت کرتے رہو، تو تمہیں آخرت میں جنت ملے گی۔ وہ تو آفر جو کرتے ہیں وہ یہاں تو کچھ نہیں آفر کرتے، البتہ آگے آفر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ کارل مارکس کی تھیوری جو ہے کائنات حادثاتی ہے تو اس کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پہلے تو آپ اس کا جواب دیں کہ مذہب اس کے علاوہ کیا چیز آفر کرے؟ جو میں نے تجزیہ کیا ہے یورپ میں 3 سوسائٹیاں ہیں۔ ایک ایموشنل بیسس، ایک ہے انٹلیکچوئل انٹیلیجنٹ بیسس، وہ وقت کی نیڈ کے مطابق ایکسپلینیشن چاہتے ہیں، تشریح چاہتے ہیں۔ ایک ہے ایگزامپلری سوسائٹی، جو آپ کے کول اور فیل پر نگاہ رکھتی ہے کہ کوئی تضاد تو نہیں ہے۔ اب یہ تینوں حصے اس سوسائٹی میں آ چکے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو جو ایتھیسٹک سوسائٹی ہے ان کو ان کی بیسس پر جو ماڈرن نالج ہے کہ جو سائنس آفر کرتی ہے کہ کائنات کا وجود کیا ہے، اس پہ اینالائز کیا جائے اور پھر روحانی مشاہدات سامنے لائے جائیں اور اس پہ ڈائلاگ کیے جائیں، پھر جو ریزنیبلٹی ہے یورپین کی وہ بہت زیادہ۔ تو جب میں ایتھیسٹ سے بات کرتا ہوں تو سائنس اور ماڈرن علم کی تشریح چاہیے، اس پہ میں بڑا زور دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر پیرالیل میں مشاہدات بیان کرتا ہوں کہ وہ سائنس جو دریافت کر رہی ہے اس کے آگے جو پل پھٹ چکے ہیں یا پل کٹ چکے ہیں، روحانیت اس کا الٹرنیٹیو ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج اور بڑا پروسیس ہے، لیکن اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ انقلابات ایک دم نہیں آتے، اور آ جائیں تو اگر غلط انقلاب ہو تو اس کے اثرات مٹانے کے لیے بھی ایک لمبی عمر چاہیے۔ تو یہ مذہب نہیں کر رہا، مذہب وہی 2000 سال 1500 سال کے دور میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو لازمی بات ہے they are not able to see the need of modern man actually. جی محترم، اس بات سے تو میں ایگری کرتی ہوں کہ مذہب جو ہے وہ آج کے انسان کی، جو 21ویں صدی کے انسان کی ضرورت ہے، اس کو اس طرح سے ریزننگ کے ساتھ پوری نہیں کر رہا جیسا کہ اس کو کرنی چاہیے، یا شاید مذہب کر سکے لیکن ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ انگلیوں پہ گنے ہوئے ہیں۔ تو اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب آپ اپنے مشاہدات پیش کرتے ہیں تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے، جس حد تک میں نے لوگوں کو آبزرو کیا ہے، یہ جو ایشین لوگ ہیں یہ تو آپ کے مشاہدات کو تمسخر کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ویسٹرن لوگ جو ہیں وہ ان مشاہدات کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مشاہدات کا اگلی صدی میں بالکل کامن ہونا مطلب ہو سکتے ہیں کامن؟ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ تو مذاق اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے یہ بہت بیکورڈ ہیں اور رہ جائیں گے۔ یورپین یہ ہے، جیسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ جب میں نے کہا، ان کو سمجھایا، حالانکہ یہ بات اس چرچ کو بھی نہیں پتا کہ اگر بائبل کہتی ہے مثال کے طور پہ کہ خدا کا تخت پانی پہ تھا، تو میں ان کو سمجھاتا ہوں اگر ماڈرن لینگویج میں دیکھا جائے تو پانی میں 2 ہریالے ہیں، 2 ایلیمنٹ، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ان کو مل کر
یہ پانی بنتا ہے۔ تو جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس دور میں جب یہ بتایا گیا اور اس کی جو تشریح ہے وہ ماڈرن انداز میں بتاتا ہوں، اور پھر جو آگے میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں، مثال کے طور پہ جب ہم انٹلیکچول پہ آتے ہیں، 21% جو ہے وہ اس وقت آکسیجن ہے، تو ان کو بتاتا ہوں اس کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ انتہائی نقصان دہ ہے انسان کی پھیپڑوں کے لیے، تباہ کر سکتا ہے۔ تو آخر یہ پھر جو ہزاروں % گیسز بتائی جاتی ہیں وہ کہاں گئی، اور 21% گیس کیوں رہے جو انسان کی سانس یا اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو جب ایسے ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں مذہب کا حوالہ دے کر، اور پھر اس کی میں تشریح ماڈرن انداز میں کرتا ہوں، تو وہ اس بات کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے پچھلی دفعہ یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب نے بلایا تھا اور میری کتاب پڑھ کے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے یہ حادثاتی ہے، یعنی کہ بلائنڈ لا از ورکنگ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بلائنڈ لا جو ہے وہ ہمیشہ صحیح سمت پہ ہمیشہ کیوں کام کرتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ بڑے سے حادثے لے کے آتا ہے، لیکن اس کائنات کے اندر، زمینی کائنات کی بات کر رہا ہوں، 40,000 آرڈر ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ اگر 1 سے لے کے 100 پتے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے پھینکیں تو کروڑوں سال لگ جائے وہ آرڈر میں نہیں آ سکتے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ اتنے آرڈر ایک دم کیسے کٹھے ہو گئے؟ تو جب میں اس قسم کے کراس کوشچن کرتا ہوں تو پھر انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ کائنات حادثاتی نہیں ہے۔ ہاں جی، ممکن ہو سکے گا ایسے آلات آ جائیں گے جو پورے جسم پہ لگا کر، اور جو کچھ انسان دیکھتا ہے وہ سکرین پہ دیکھ سکیں گے۔ اگر ایسا ہوا اور میں زندہ ہوا تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، اور میں نے یہ چیزیں دیکھ چکا ہوں جو مستقبل میں وجود میں آئیں گی۔ جب وہ آلات لگائے، انہوں نے دیکھا، حسین حسین دنیایں دیکھیں، بہت سے مشاہدات کیے انہوں نے اسکرین پر، پھر دیکھا کہ میری روح جو ہے وہ ورٹیکلی آسمانوں کی طرف جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ گولڈن اور بلیو نور میں میری کرسٹل آسمانی نور میں میری روح غائب ہو گئی، اور پھر سکرین پر آیا کہ یہاں سائنس نہیں جا سکتی۔ تو ایسا وقت آئے گا، اور یہ وقت وہ ہے جب زمین اپنا سارا کچھ باہر پھینکے گی نکال کر، جو روحانی اور سائنسی ایجادات ہیں یہ ایک سنگم پر ملیں گی۔ ہاں، فرق یہ ہوگا ہاؤ گاڈ کریٹڈ دی کریشن، یہ سائنس کا کام ہے۔ وائی گاڈ کریٹڈ دس کریشن، یہ روحانیت کا کام ہے۔ تو ہمیں مذہب والوں کو چاہیے پنگے نہیں لینے چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے۔ جیسے اب یہ چاند کا مسئلہ ہے، یہ فلکیات کا مسئلہ ہے، وہ بتائیں، یہ مولوی کا ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں۔ جی محترم، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ حادثاتی طور پر جو چیزیں وقوع پذیر ہوں وہ اتنی آرگنائز نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا کہ مرد بینا کو فقط ارض و سما کافی ہے، یہی نظارہ پے یاد خدا کافی ہے۔ اور انسان کی جو اپنی ہستی ہے، جس پر ہی غور کرے کہ کتنی آرگنائزڈ ہے اور کتنی پیچیدہ ہے اور کتنی تو وہ خود اپنی ہستی بھی خدا کی ذات کی ایک دلیل ہے۔ میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی۔ مطلب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو الحاد جو ہے، ایتھیسٹ ہونا، یہ موجودہ زمانے کا فیشن ہے یا پرانے زمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے تھے جو اپنے اپنے مذہب سے باغی ہوتے تھے اور ان کا خیال ہوتا تھا کہ
یہ سب کچھ حادثاتی ہے. تو کیا پہلے بھی تھے ایسے لوگ؟ ہاں پہلے بھی تھے، لیکن مذہب کی جب اجارہ داری ہوتی تھی تو ایسے ایلیمنٹ کو وائلنس زور سے دبا دیا جاتا تھا. لیکن اب یہ ماڈرن دور ہے، ہیومن رائٹ ہے، عورتوں کے حقوق ہیں، تو اس میں کسی کو اس کے فریڈم آف اوپینین کو دبایا نہیں جا سکتا. تو ہوتے تو رہے ہیں ہمیشہ، لیکن یہ جو دور ہے یہ ہائی لائٹ ہے. یہ ماڈرن دور پہلے نہیں تھا. تو اس میں تہذیب اور انسانیت کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ لڑ جھگڑ بھی نہیں سکتے. تو یا تو آپ وہ ایسی تعلیم پیش کر دیں جس میں سائنس کے تقاضوں کے مطابق وہ تعلیمات ہوں، یا پھر مشاہدہ الہی کی زندگی ہو، تاکہ اس کے تجربہ کرنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے. اب جب میں سائنسی طور پہ جب بتاتا ہوں تو ڈاکٹر ڈی میٹرن اور جو مشہور لوگ ہیں سائنس میں جنہوں نے مشاہدات کیے، اور جو ڈی میکا جنہوں نے مسایا ہے میڈیسن میں، جب ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے مشاہدات، ان کا علم خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو پھر انہیں خاموش ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کوئی ان پڑھ لوگ تھوڑی ہیں. تو حقیقت یہ ہے، جو بھی وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھے گا پیچھے رہ جائے گا، اور جو وقت کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا وہ بھی پیچھے رہ جائے گا. تو اس لیے میں یورپین کو میں 3 تعلیمات دیتا ہوں. ایک تو میں کائنات تخلیق کیسے ہوئی، خدا کی ذات کون ہے. پھر دوسرا سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں سائنس کہاں کہاں ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے اور کون سے نتائج پر سائنس کے عقیدے بدلتے جا رہے ہیں. ایک عقیدہ نہیں ہے، بہت سے عقیدے بدلتے ہیں. کسی زمانے میں تھا کہ ایٹم ٹوٹ نہیں سکتی، پھر اپنا عقیدہ بدلا کہ ایٹم ٹوٹ سکتی ہے. تو تیسرا جو مرحلہ ہوتا ہے، پھر میں ان کی ایکسرسائز کراتا ہوں کہ مشاہدات الہی کی دنیا کیسے شروع ہوگی. تو اللہ ماشاءاللہ یورپ کے اندر تبلیغ ہو رہی ہے، اور خدا نے چاہا تو انسانیت آہستہ آہستہ اپنے کریٹر کو جانے گی، سمجھے گی، اور اس کے ساتھ ریلیٹ بھی کرے گی بیسس پر. جی محترم، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ انسانیت آہستہ آہستہ اپنے کریٹر کو جانے کی. اور یہ جو آج کا ایتھیسٹ ہے جو کہتا ہے خدا کدھر ہے، خدا کو دکھاؤ، تو اس پہ ایک شعر یاد آ گیا: فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو الجھا رہا ہے، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. محترم، میری خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اور سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، اس کا ایک بلند علمی معیار برقرار رہے. لیکن جب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، تو بعض سوال بھی آ جاتے ہیں، تو وہ پھر مجبوری ہے پوچھنے پڑتے ہیں. تو ایک سوال آیا ہوا ہے، ان صاحب کی آڈیو ہی میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں. جی محترمہ، ایک میرا سوال کیجئے گا ان سے کہ یہ تو کہتے ہیں جی کہ روز میری جو ہے نا روز ہی معراج ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات بھی ہوتی ہے فردوسوں اور جنتوں میں بھی جاتا ہوں. تو اس کو ایک کہیں کہ پوچھیں کہ یار نیکسٹ ٹائم جب جاؤ گے تو کوئی سیلفی کیمرہ تو لے جاؤ اپنے ساتھ، جنت میں جا کے اپنی ایک تصویر تو کہیں لینا، ویڈیو تو بنا لینا کوئی. یہ مطلب کیا باتیں کرتا ہے یار، بتائیں میڈم، پوچھیں ذرا اس سے، سورہ گھوم کے ان سے پوچھیں ذرا یہ سوال
یہ وہ چھرا وہ نہیں ہے کہ وہ قتل کرنے والا ہے، یہ محاورتاً بات کی ہے کہ پوائنٹ بلینک پہ آپ کوشچن کریں رادر، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ سوال کرنے والا نااہل ہے اپنے مذہب سے بھی، اگر مسلمان ہے۔ یہی تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ ایک سیڑھی لگا کر آسمان پہ جاؤ اور واپس آؤ تاکہ ہم یقین کریں۔ یہی تو کفاروں کے سوال تھے کہ ایک ہی رات میں اپنا یروشلم جانا اور وہاں سے آسمانوں کی طرف چلے جانا۔ اب یہ وہ سوال تھے جو کفار کرتے تھے، تو محمد دکھا دیتے، اوپر آسمان پہ جا کے سیڑھی بنا کے نیچے آ جاتے۔ اگر اس دور میں محمد عربی ہوتے تو یہ یہی کہتے کہ سیلفی بنا کے لے کے آؤ۔ میرا اب سوال ان سے یہ ہے، ان میں وہ جو جاہل تھے پہلے، جو کافر تھے، اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہی سوال کر رہے ہیں جو 1500 سال پہلے محمد عربی سے کیے گئے تھے۔ انہیں یہ بھی تمیز نہیں کہ ظاہری کاموں کے لیے محمد صاحب کبھی گدھے پہ بیٹھ کر، کبھی خچر پہ بیٹھ کر، کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنے دنیائی کام کیا کرتے تھے۔ روحانیت کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک ہی رات میں ملین لائٹنگ ایئر کا سفر کرا دیا خدا نے۔ تو یہ سوال کرنے والے پہلے اپنے سوال کو ہی نہیں سمجھتے، بلکہ مذاق اور تمسخر سے بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، جو پچھلے نبی تھے ان سے بھی تو یہی سوال کیے گئے تھے، انہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ روحانیت کو روحانیت کے ذریعے پایا جاتا ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، اس سے آپ بات کرتے ہیں اپنے برین کی، وہ آپ کو، وہ نااہل ہے، وہ آپ کو بھیجے گا اسپیشلسٹ کے پاس، کیونکہ اس کا پیشہ ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ دنیا کو اور روحانیت کو غلط ملط ملا دیتے ہیں۔ جی محترمہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں فردوسوں میں جاتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی میڈیم کے تھرو ہو کے جاتے ہوں گے، اور سائنسی باتیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو بتانا چاہیے کہ یار سائنسدانوں کو، کہ اس دنیا کے علاوہ بھی دنیا ہے، جبکہ اگر قرآن مجید میں بات دیکھی جائے تو والسماء والارض کا ذکر ہے، یعنی یہ زمین کا ذکر ہے، یہاں لائف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب جاتے ہیں اور جا کے کیا پوچھ نہیں سکتے کہ یار اینڈرومیڈا گلیکسی کے اندر یا ملکی وے کے اندر جو ہے، یا کئی نئی سیارے ستارے ظہور پذیر ہو رہے ہیں، وہاں پر زندگی ہے؟ یار یہ دیکھیں آج کل انفارمیشن ایج ہے، اور یہ دیکھیں چیزیں ہائیڈ کر رہے ہیں، جاتے ہوئے پوچھ رہے رب العالمین سے کچھ نہیں پتا ہے، میں بتا رہا ہوں ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ سارے صرف جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، یہ وہ جو کیا نام ہے صوفیوں والی، اور کچھ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ سوال کرنے والا پھر غلط ملت ہو گیا ہے۔ نبی جو ہیں وہ خدا کا پتہ بتانے آتے ہیں، ورنہ سائنسدانوں کو نبی بناتا؟ وہ تمہیں چاند دکھانے کے لیے نہیں آتے، تمہاری بھینسیں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آتے۔ اور یہ جو سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو سائنس کے طریقے سے اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک اسپیشلسٹ جیسے میری بیوی ہیں، وکیل کا ایک شعبہ ہے، 8 سال انہوں نے اسٹڈی کی، پریکٹیکل کیا، اب میں خام خواہ ٹانگ اڑانی شروع کر دوں؟ تو یہ جو سوالات ہیں
یہ نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب وہ مشاہدات بیان کیے جاتے ہیں تو یہاں کیونکہ جاہل پروفیسر جاہل لوگ نہیں ہیں، تو وہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ریلیٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا ان کو کہ اندھیروں میں خدا کی ذات کیا تھی، واٹ واز دی فرسٹ کاز آف دس یونیورس، پہلا مقدمہ کیا تھا۔ ان سے جب ڈائلاگ ہوتے ہیں تو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جب سوال کرتے ہیں تو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو موٹیویشن ہے۔ جو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر وہی بیکورڈ دور ہے، عرب کا دور ہے، یہودیت کا دور ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ بتانا پہلا بڑا ضروری ہے کہ اگر تم یہ کہتے نہیں مانتے اس مشاہدات کو تو اپنے سارے آباء و اجداد کا انکار کرنا پڑے گا، تمہیں صوفیت کا انکار کرنا پڑے گا، ابدال انکار کرنا پڑے گا، کتبوں کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا، آپ کے جو غوث اعظم ہے ان کا اقرار کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ پھر محمد صاحب کا بھی انکار کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ کے پاس رہ کیا جائے گا؟ اور سائنس کے عقیدے جو ہیں، سائنس از اے بیسڈ آن ایکسپیریمنٹ۔ آج اس کا عقیدہ کچھ اور ہے، غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ روحانیت جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، تو اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے روحانیت کو ایکسٹرنل اینڈ دی انٹرنل ٹروتھ، اس کے لیے دونوں نالج کی بڑی ضرورت ہے۔ تو ایمی نبی کو کہیں کہ ٹانگ پھنسا لے فلسفی کے اندر، سائنٹفک ریسرچ کے اندر۔ مشاہدات جو ہیں ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، جو اہل دل کی دنیا ہے وہ جب مان لیتی ہے تو اس میں بہت سے معجزے ہیں۔ جیسے محمد صاحب نے کہا تھا، میں یہ تعلیمات لے کے آیا ہوں، اس کے اندر ہی مشاہدات الہی کی زندگی ہے۔ تو سوال کرنے والا اٹل پٹل بات کر رہا ہے لیکن ریلیٹ نہیں کر رہا۔ سوال تو ان کے ایک ہی سوال میں سوال میں 20 بیج بو دیتے ہیں، irrelevant کوشچن ہیں ان کے، اور کوئی بھی صاحب عقل ان کو سمجھا سکتا ہے۔ لیکن اگر چاہیں تو آپ کر دیں فارورڈ۔ جی مس سجالہ صاحب، انہوں نے ایک آڈیو کی ہے، اس میں کہا ہے کہ سوال کرنے والا جو ہے نا اپنے مذہب سے ہی لا علم ہے۔ تو ان کو کہیں کہ یار وہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی نا، اس کے بعد یہ بات بھی کی تھی، کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ٹھیک ہے، تو ان کے چہرے جو ہے نا فق ہو گئے تھے اس بات پہ، تو وہ کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شق القمر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، واقعہ معراج کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، ملینز آف لائٹ ایئرز یہ کہہ رہے ہیں ٹریول کیا ہے۔ تو وہ براق کا کنسیپٹ یہ ہے کہ روشنی کی رفتار سے چلے گا تو 8.5 منٹ میں سورج پہ پہنچے گا، ٹھیک ہے، اور اگر ملینز آف ٹائمز ہائر دین دا اسپیڈ آف لائٹ جائے گا تو پھر اس کو جو ہے نا یہ چیز اچیو ہو سکتی ہے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ روشنی کی رفتار سے اگر بندہ جاتا ہے تو 8.5 منٹ میں تو سورج پہنچتا ہے۔ یا تو یہ کہ جی آپ ایک فریم آف ریفرنس کو بریک کر کے دوسرے میں جائیں، کسی بلیک ہول کے ذریعے جائیں، تو آپ کو زمان اور مکان کا جو ہے نا وہ فرق ہوگا۔ پوچھیں ان سے کہ یہ کہاں پھرتے ہیں، روحانی طور پہ کرتے ہیں تو وہ پھر روحانی طور پہ ہی بتا دے کہ یار فلانا بلیک ہول ہے، اس کے پاس ایک ستارہ ہے، وہاں پہ زندگی ہے۔ کچھ نہیں پتا ان کو، میں بتا رہا ہوں سب فراڈ ہے۔ براق دکھا دیتے کہ بھئی یہ کھڑا ہوا ہے، دیکھو میں اس پہ چڑھ کے جا رہا ہوں، تو سب لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہیں یہ ایک کشفی نظارہ ہے، اور بورسوں نے دیکھا بھی نہیں اس کو، کہ قیامت آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، قیامت آ گئی، تو پھر تم کس قیامت کا انتظار کرتے ہو؟ فرشتوں کو لے آتے سامنے،
उनका यही था ना कुफार का, तो फरिश्ते ले आओ, वो दिखा दो जो बाजारों में तुम्हारे साथ घूमे फिरे। तो ले आते ताकि इस्लाम का मसला हल हो जाता। कर सकते थे गागी गे, तो कर देते उनकी डिमांड। उनको पानी की बड़ी किल्लत थी, कुछ नहरें बहा देते तो मसाइल हल हो जाते। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, वो क्या है, माँ बहन ने कुनबा जोड़ा, वो मुझे आप ज्यादा बताएंगे, मैं भूल जाता हूँ। ये अजीब अजीब बातें कर रहा है, लेकिन अपने मजहब से ये नहीं देख रहा कि जहां पे मोहम्मद साहब को बुला के पूछा जा रहा था वहां दिखाने थे ना मोइज़ात, वहां तो एक भी मोइज़ा नहीं दिखाया। हत्ता कि उन्होंने ये भी सवाल किया, क्या तेरे खुदा ने ये नहीं बताया था कि हम तुझसे कैसे सवाल करेंगे, कि तू यहाँ पे आ गया इस शौक में कि हम तुझ पे ईमान ले आएंगे। और इन बातों के बाद आपका जो चचाजाद भाई था उसने कहा, ए मोहम्मद, अगर उन्होंने कितनी हल्की हल्की बातें पूछी तुझसे और तूने उसका भी इनकार कर दिया, अब तू सीढ़ी लगा के आसमान पे भी चढ़ा जाए और उतर आए, मैं तुझ पे यकीन नहीं करूंगा। तो वो दिखा देते ना महराज की कुछ झलकियां, सामने रखे कोई स्क्रीन कि ये देखो मैं खुदा से मुलाकात कर रहा हूं, और यहां तक ही कर देते कि देखो जी ये बुराक है और मैं 2 या 3 हजार मीटर तक तो तुम यहां से मैं लूंगा, परवाज देख लो मुझे। तो ऐसी जाहिलाना बातें हमें छोड़ देनी चाहिए। ऐसी बातें यूरोप में करोगे तो लोग मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। जी मोहतरम, बात यह है कि बाहर की किसी भी कैफियत को समझने के लिए जो दूसरा बयान कर रहा है, अपने अंदर भी उस चीज का कुछ ना कुछ ज़ौक मौजूद होना जरूरी होता है। रूहानियत को तभी समझा जा सकता है जब अपने अंदर भी रूहानियत की रमक मौजूद हो। जिस तरह जिस शख्स को खुद मौसीकी का कुछ ज़ौक होता है, वही सामने बैठकर गाने वाले के जो वो ताने लगा रहा होता है और नई नई धुनें बयान कर रहा होता है, बता रहा होता है, सुर लगा रहा होता है, उसको वही समझ सकता है जिसके अपने अंदर मौसीकी का ज़ौक हो। तो इसी तरह जो शायर ऊंचे ऊंचे मज़ामीन ला रहा होता है, अगर सामने बैठे हुए में शायरी का ज़ौक ना हो तो उसके लिए महज दर्दसरी है और कुछ भी नहीं। तो ये सब अपने अपने ज़ौक की बात होती है। कोई भी चीज़ इस तरह प्रैक्टिकली किसी के हाथ में नहीं पकड़ाई जा सकती। अब हम आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। जी मोहतरम, मेरा अगला सवाल ये है कि अहले इस्लाम में एक टर्म कसरत से इस्तेमाल होती है कि इस्लाम दीन फितरत है। हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, बाद में उसके वालिदैन उसे यहूदी या ईसाई बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब है और क्या ये बात सच है? जितनी देर में आप अपना जवाब रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं इन मोहतरम भाई साहब की खिदमत में इतना अर्ज करना चाहती हूँ कि सवालात जो होते हैं उनकी भी कई किस्में होती हैं। कुछ सवाल इंसान अपने इल्म को बढ़ाने के लिए पूछता है, कुछ सवालात इंसान अपने इल्म की नुमाइश के लिए पूछता है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, और कुछ सवालात जो हैं वो सामने वाले की तहकीर करने के लिए पूछता है। तो बेहतरीन सवाल वो होता है जो आजिज़ी से पूछा जाए और अपने इल्म को बढ़ाने के लिए पूछा जाए। उसके जवाब से तो इंसान को बहुत कुछ हासिल हो जाता है, लेकिन बाकी जो 2 किस्में हैं सवालों की, उनसे इंसान को कुछ हासिल नहीं होता, वो महज वक्त का ज़िया होता है। शुक्रिया। दीन फितरत से मुराद ली जाएगी कि जब बच्चा होता है तो हम अपनी नैरो तालीमात उसमें डालकर उसकी यूनिवर्सल जो शुआएं हैं जिससे उसका शऊर और दिमाग बढ़ता है, उसको बंद कर देते हैं। फिर वो बच्चा
جسمانی طور پہ بڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو روحانی، ظاہری، ان کو ہم بند کر دیتے ہیں۔ تو اگر یوں دیکھا جائے تو پھر مسلمان آپ کیوں بناتے ہیں؟ ان کو فریڈم دیں، ان کو تعلیمات دیں اور کہیں بچے کو کہ تو نے فیصلہ کرنا ہے آگے جا کر۔ تو بات تو وہی ہو گئی کہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مسلمان بنا دیتے ہیں۔ مسلمان کا ٹائٹل لگانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ تو جو نیچرل یونیورسل مائنڈ ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی نبی کی مراد دیتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں، چاہے محمد صاحب ہوں، چاہے عیسیٰ ہوں یا کوئی اور، وہ نان کمپلیکس، جو ان کے مذاہب سے دور ہٹ کے انہوں نے نیوٹرل جو ہے وہ چیزیں دیکھی، بعد میں اس کو مذہب بنایا گیا۔ یعنی کہ ایک طرف تو یونیورسل ریسرچ ہے، بعد میں اس کو لمیٹیشن دے دی جاتی ہے۔ تو اب جو یورپ کی تہذیب ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ساری صلاحیتیں جو ہیں، نالج جو ہے، وہ فریڈم دیا جائے اور انسان پھر خود فیصلہ کرے کہ وہ کس چیز کی طرف مائل ہے۔ اگر انسان کو یہ موقع دے دیا جائے تو انسان کی یونیورسل ترقی کے راز اس کے نکھرتے رہیں گے، چاہے وہ روحانیت ہو، چاہے وہ ظاہری میں کوئی علم ہو، پھر کوئی لمیٹیشن نہیں لگے گی۔ تو اگر ظاہرتاً دیکھا جائے تو اسلام تو سب سے زیادہ پابندی لگا دیتا ہے انسان کی سوچ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ اصل میں میرے پاس الحمدللہ کسٹمرز بیٹھے ہیں، میں زیادہ ویڈیوز نہیں سن پایا۔ اس کا جواب محترم زاہد خان صاحب نے کیا دیا ہے، میں نے اب تک وہ بھی نہیں سنا ہے۔ بہرحال اعتراض کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر امت اگروال کے سوال شروع ہو گئے تو ایک بھی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ جی نے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی، مجھے نہیں پتا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے یا حدیثوں میں لکھا ہے، اور پہاڑ پہ ان کی ذرا سی تجلی ہوئی اور وہ سرما سرما ہو گیا، جس کو کہ آج بھی سرما بتاتے ہیں جو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، اتنا جل گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رسول اسلام صاحب معراج پر گئے، خدا تعالیٰ سے ملاقات کی، دنیا بھر کے نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ مسلمانوں میں آج تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا کہ وہ معراج فزیکل تھی یا روحانی تھی، یعنی کہ فزیکلی گئے تھے یا روحانی طور پر گئے تھے۔ چلیے جس طریقے سے بھی گئے روحانی، یا تو اس کے بھی آپ کو ویڈیو دے دینی چاہیے، ابو لہب کو مانگ لینی چاہیے تھی۔ رہی بات اس کی، اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت تو کیمراز نہیں تھے تو وہ تو رحمت للعالمین تھے، اللہ رب العالمین ہے، ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ میں نے سوال کیا کہ مسلمان کہتے ہیں جی قبر پہ سے 15-20 منٹ دفنانے کے بعد وہاں سے واپس آ جاؤ، وہاں پہ منکر نکیر آئیں گے، وہاں پہ فرشتے کریں گے، وہاں پہ سوال و جواب کریں گے۔ تو جو آپ لوگوں کے یہاں انتقال ہو، جب اس کو دفنایا جائے تو ایک ویڈیو کیمرہ لگا دیا جائے، کیونکہ وہ قبر میں تو اٹھ کے بیٹھے گا نا مردہ، تو ظاہر سی بات ہے اسے زندگی میں سمجھا بھی دیا جائے سب لوگوں کو کہ بھائی ویڈیو کیمرہ رکھ دیں گے، جب منکر نکیر آئیں گے تو وہ بنا لینا، بعد میں بھلے ہی آپ دوبارہ مردہ ہو جاؤ گے، ہم آپ کا یہ اٹھا لیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، کیمرہ، اور دنیا کو دکھا دیں گے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، بٹ میں ان مجاہدین سے کبھی 1 to 1 میں کرنا بھی چاہتا ہوں، نہیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ خیالات تھوڑے سے تھے میں نے پیش کرنا ضروری سمجھے تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائیں۔ شکریہ۔ جی محترم، یہ میں آپ کی آڈیو سن رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ جس گھرانے میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ اس کو مطلب ہے کہ وہی تعلیم اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹائٹل لگا کر جو اس کو کسی نہ کسی مذہب کے خانے میں جس میں گھر والے خود ہوتے ہیں اس میں فٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے، مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ زندگی میں یہ اپنی سوشل لائف میں کسی نہ کسی گروہ سے جڑ جائے، یعنی جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں اسی سے جڑا رہے۔
اب اگر اس بیچارے کو فری تھنکر کے طور پہ چھوڑ دیا جائے اور اس کے دماغ میں نہ فیڈ کی جائیں جو اپنی معلومات ہیں، تو پھر وہ اس سوسائٹی سے سوشلی نہیں جڑ سکتا۔ چلیں، بہرحال یہ تو میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی بکس میں لکھا ہے کہ خدا کا نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کی ایک اہم ذمہ داری اسلام کو ریفارم کرنا ہے، کیونکہ اسلام میں ریفارمیشن لائے بغیر دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کیا ریفارمز ہیں جو آپ لانا چاہتے ہیں؟ پلیز بتائیے، شکریہ۔ یورپین سوسائٹی وہ ہے جو فریڈم دیتی ہے، آزادی دیتی ہے خیال کی، فریڈم آف اوپینین، انڈیویجول فیملی رائٹ دیتی ہیں، انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اب یہاں بھی یورپ میں یہ پیرالل سوسائٹی بناتے جا رہے ہیں، جیسے انگلینڈ میں اسلامک زون ہے، وہاں پہ جاؤ تو لگتا ہے کہ کوئی سعودی عربیہ کے شہر میں جا بیٹھے ہیں۔ تو اگر یہ پیرالل یورپ کے اندر پیرالل سوسائٹی بنائیں گے اسلام اور اسلام کی شریعت کی، کہ اسلام اور اسلامک شریعت جو ہے یہ قانون ہے یورپ کا، تو اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلیں گے۔ اس کے نتائج جو ہیں وہ بعد میں سول وار پہ بھی جا کے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو فریڈم جو ہے وہ ایک ذمہ داری چاہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں مسلم کہ تمہاری ڈیموکریسی ہمیں یہ جمہوریت آزادی دیتی ہے کہ ہم کھل کے اپنا کام کر سکیں، تو تم خود روار ہو۔ میں جو پولیٹیکل ایشو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جمہوریت کی آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا جائے، ایسے چاہے وہ سوسائٹی ہو، مسلم کوئی مذہب ہو، اس کو پھر ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور ایسے کانسیکوینسز ہوں کہ وہ مذہب پھیلنے نہ پائے، کیونکہ جمہوریت اور فناٹک شریعت اور مذہب یہ دو ایک ملک میں نہیں چل سکتے، ملک تباہ ہو جائے گا۔ یہی تو کانسیپٹ تھا آپ کے قائد اعظم کا بھی، that there should be separation, separate state and religion actually. And religion has nothing to do to interfere the government democratic process actually. یہی وہ تھا، اور اس پہ میں کام کر رہا ہوں کہ ایسا لا بنایا جائے جس کے اندر جو کوئی بھی مذہب ہو وہ جمہوریت کے اصولوں کے خلاف چاہے، آزادی چھیننا چاہے، ایسے لوگوں کو اس ملک سے within 24 آور نکال دینا چاہیے، چاہے کوئی سوسائٹی ہو، کوئی فیملی ہو، کوئی انڈیویجول ہو۔ جی محترم، میں اپنا اگلا سوال کرتی ہوں۔ 1500 سال پہلے جب اسلام آیا، اور تب اسلام کا مقابلہ شرک سے ہوا، کیونکہ اس زمانے میں شرک جو تھا وہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا، تو اسلام نے اس جنگ میں شرک پر فتح پائی اور توحید نظریاتی طور پر دنیا میں پھیل گئی۔ لیکن اب اس موجودہ دور میں 21ویں صدی میں اسلام کا مقابلہ الحاد سے ہے۔ کیا اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس جنگ میں بھی فتح پا سکے؟ اس سے پہلے کہ اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، جتنے
کجا کوئی قابل لوگ تھے جو آپ کو وہاں تک پہنچا سکتے تھے، یعنی کہ ماڈرن ٹیچنگ پر، ان کو تو نکال کے آپ نے باہر پھینک دیا جو یہ کام کر سکتے تھے. چاہیے کہ کچھ دو چار رکھ لیں پڑھے لکھے لوگ، ورنہ اس ملک میں ملانگی آئیں گے پھر. ہاں، اسلام کے اندر آئیڈینٹی آف گاڈ پر کسی مذہب نے اتنی روشنی پیش نہیں کی جتنی اسلام نے کی ہے. یہ اسلام کا اعجاز ہے. جب محمد عربی آئے تو عرب میں اندھیرے تھے، کئی خداؤں کی پوجا، عیسائیت کنفیوز ہو چکی تھی، ٹرینٹی تھی، باپ بیٹا اور ہولی اسپرٹ. ہندوؤں کے ساتھ کا جو دور تھا وہ بڑا عجیب تھا. تو کنفیوژن جو تھی وہ اندھیرے چھائے ہوئے تھے توحید پر، اور اس کے لیے بڑا کام کیا گیا. اور نبیوں میں there is no one greatest in this case کہ اس نے خدا کی توحید کو روح شناس کرایا. وہ جو تلوار سے کرایا وہ تلوار کے نتائج ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایسے لوگ اگر آگے آئیں جو سارے مذاہب کی اسٹڈی رکھتے ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، تو خدا کی آئیڈینٹی پہ بات ہو سکتی ہے. تو یہ جو کام ہے یہ میں کر رہا ہوں، ایموشنل اور مشاہدات کی دنیا میں، انٹلیکچل دنیا میں جب یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں تو پھر جو نیوٹرل انسان ہے وہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. جی محترم، میرے سوال کا جواب پورا نہیں آیا. میں ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ جو ایتھیزم آج کل بہت پھیل رہا ہے اور لوگ بالکل خدا کے وجود سے انکاری ہو رہے ہیں، اس کے اوپر قابو پانے کی طاقت رکھتا ہے؟ یعنی یہ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے، کیا اسلام جس طرح شرک کے مقابلے میں تو غالب آ گیا تھا اور شرک مٹ گیا دنیا سے، لیکن یہ جو ہے ایتھیزم ہے یہ بھی مٹ سکتا ہے؟ کیا اسلام میں اتنی طاقت ہے؟ اسلام میں اتنی طاقت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر مشاہدے الہی کی دنیا شروع ہو جائے اس میں اتنی طاقت ہے. اس لیے خدا نے مجھے یہاں بھیجا اور مشاہدے الہی سے میں نے دیکھا کہ انسان بدل جاتا ہے، بالکل خدا کی آئیڈینٹی کو بھی پہچان جاتا ہے اور شرک سے بھی ہٹ جاتا ہے. ایتھیسٹک، ہمارے مشن میں بہت سے تھے جو پہلے خدا کا انکار کرنے والے تھے، مشاہدات الہی کی دنیا نے ان کو بدل دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ڈائلاگ کافی نہیں ہے بلکہ اگر ہے تو دکھایا جائے. تو پھر ان کو کہا گیا کہ خالی کرو اپنے آپ کو اور اس طریقے سے آؤ جس طریقے سے میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے کیا اپنے آپ کو نیوٹرل، اور خدا کے دیدار سے بھی ان کو واقفیت ہوئی اور بہت سے مشاہدات بھی ہوئے. یہ چیز جو بدل سکتی ہے، باقی مذہب نہیں الہاد کو دور کر سکتا. جی محترم، میرا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ میں آپ کی بک پڑھ رہی تھی، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی نیچر تھی، یعنی جس کو ہم ڈوئل پرسنالٹی کہتے ہیں، دوہری شخصیت کہتے ہیں. ایک طرف تو وہ بہت زیادہ روحانی شخصیت تھے اور دوسری طرف وہ بہت حکمانہ طبیعت رکھتے تھے، یعنی ڈومیننٹ قسم کی ان کی طبیعت تھی. اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے
ان کے ساتھ کمپرومائز کی بیسس پر وہ کام نہیں کر سکتے تھے. مطلب جبرائیل علیہ السلام جو تھے کمپرومائز کی بیسس پہ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے تھے، یہ آپ نے لکھا ہے. تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، پلیز اس کو ایکسپلین کیجئے. شکریہ. محمد عربی کے سوا ان گنت نبی اور بھی ہیں جن کی روحانی بیسس ریلیٹیو فرشتوں کو کام کرنا پڑتا ہے کہ جتنا بھی وہ کام لے سکیں وہ ان سے لے لیں. تو محمد صاحب کی جو ایک طبیعت تھی وہ ڈیمانڈ بڑی کرتے تھے کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ مانگو خدا سے، یہ مانگو خدا سے، یہ مانگو میرے لیے اور میری امت کے لیے. تو کیونکہ معاملہ تھا اس وقت آئیڈینٹی آف گاڈ کا، تو جو فیصلے ہوتے ہیں مذہب کے وہ خدا کے پاس تو لے کے نہیں جاتے. یہ تو سفید فرشتوں کے نور کی دنیا ہے، تو پھر انہیں ریلیٹیو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں صرف محمد صاحب شامل نہیں ہیں، اس میں اللہ ماشاءاللہ موسیٰ بھی ہیں، اس میں اور انبیاء بھی ہیں. تو کیونکہ ہر نبی کی روحانی گروتھ کے مطابق پھر معاملہ کرنا پڑتا ہے تو پھر کمپرومائز آ جاتی ہیں. اسے مذہب کہا جاتا ہے. جی محترم، میں اس بات کے لیے آپ کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں کہ آپ میرے اور فیصل بھائی کے ہر قسم کے سوال جو کہ بالکل سپونٹینیس ہوتے ہیں ان کے برجستہ جواب دیتے ہیں. ابھی تک شاید ہماری آپ کے ساتھ 80 سے زائد نشستیں ہو چکی ہیں، کیونکہ شروع میں کچھ نشستیں ایسی تھی جن کو ریکارڈ نہیں کیا گیا اور ان کو یوٹیوب پہ ان کی ویڈیو بنا کر نہیں ڈالی گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. کسی بھی شخص سے جب ہم سوال جواب کا سیشن رکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ پوچھتا ہے کہ جی آپ مجھے بتا دیں، کچھ تھوڑا سا آئیڈیا دیں کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے تاکہ میں کچھ پریپیئر ہو جاؤں. لیکن خدا گواہ ہے کہ آپ نے آج تک کبھی نہیں پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے، اور بالکل آپ سپونٹینیس سوالوں کے سپونٹینیس جواب دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت دے، اور میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں. جزاکم اللہ واحسن الجزا. محترم زاہد خان صاحب نے جو جواب دیا تھا اس آڈیو کو وہ میں نے بعد میں سن لیا ہے، وہ بھی لگ بھگ یہی ہے جو کہ ہمارے محترم ممبر نے دیا ہے پیور ڈسکشن گروپ کا، کہ ممبر ہیں یہ ریسپیکٹبل، انہوں نے میرے پرسنل پہ جواب دیا ہے. تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن جن صاحب نے یہ سوال کیا تھا میں ان کا علمی لیول، ان کی علمی قابلیت بالکل ضرور دکھانا چاہوں گا، کیونکہ ایڈمن موڈ پہ گروپ ہے اور یہ باقاعدہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے علمی لیول بھی ریکارڈ ہو، ان کے خیالات بھی ریکارڈ ہوں، اور وہ ماشاءاللہ کتنے ذہین ہیں، کتنا ان کا ذہن کا لیول ہے یہ بھی ریکارڈ ہو. یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ایز این ایڈمن میرا کام ہے کہ میں سبھی پیور ڈسکشن گروپ کے ممبرز کے خیالات، جذبات پوری دنیا تک پہنچاؤں. شکریہ. جی مسرور صاحب، ہم لوگ تو جناب بڑے جس کو کہتے ہیں نا پیسفل لوگ ہیں، قانون کا رستہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو جناب اگر کسی مسلمان کے سامنے اس وقت وربل بات کی ہوتی نا، کیا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اسی وقت یہ قید ہوتا، جیل میں ہوتا. تو یہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ایک غیر مسلم کے سامنے جا کے جب وہ بات کر رہے ہیں نا 1994 میں ایک غیر مسلم کے سامنے ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی پوائنٹ کا. تو اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو اٹھ کے چلا گیا وہاں سے. یہی بات اگر مسلمان کے سامنے کی ہوتی نا تو پھر اس کا انجام جو ہے نا وہ سامنے ہوتا. اور ہم لوگ بڑے پیسفلی لوگ ہیں، ہم لوگوں کی بے تاشا پیٹیشنز جو نا جرمن ایمبیسی تک پہنچی ہوئی ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ کرے، پروڈیوس کرے. اور آپ کو بتاؤں یہ بندہ کہاں رہتا ہے، بتاؤں آپ کو،
جائیں گے ادھر؟ جانا پسند کریں گے آپ ادھر؟ بتا دوں آپ کو، چلیں بتاتا ہوں. جس جگہ یہ رہتا ہے نا اس کے نیچے جو فرش کے اوپر نا قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں. مطلب آپ نے اگر جانا ہے نا تو وہ قرآن کی آیات کو جو ہے نا وہ پاؤں کے نیچے لے کے جائیں گے تب ہوگا. یہ میں نہیں بتا رہا، یہ انٹیلیجنس کی ایجنسیاں بتاتی ہیں. ٹھیک ہے جناب؟ اور یہ کلیئر بات ہے، بہت ضروری بات ہے آپ سمجھنے کے لیے. جو ہے نا ایک چیز ہے کہ یار مسلمان ایٹ لیسٹ جو ہوگا نا وہ نہیں یہ کرے گا. آپ غیر مسلم ہیں، آپ جا سکتے ہیں تو جائیں. ٹھیک ہے؟ پوچھیں اس سے یہ سوال کہ تم نے جو ہے نا قرآن کی آیتیں جو ہے نا وہ کیوں لگائی ہوئی ہیں زمین پہ؟ جو انٹرنس ہے نا وہاں پر صرف یہی نہیں رہتا، اور بھی بے تحاشا اس طرح کے جو ہے نا وہ پلے انہوں نے پالے ہوئے ہیں. فری میسنز اور علمناتز نے جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ پورا ایک نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ. جی ان کے یہ کنسیپٹ وہی ہیں جو قادیانیوں کے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ کشفی نظارہ ہے، حالانکہ اس کو چیرامین پرمیولن جو مالابار کے کوسٹ پہ ہندو راجا تھے انہوں نے دیکھا تھا. تاریخ اور واقعات میں آتا ہے. ایون جو روم کے جو مونکس تھے انہوں نے یہ چیز دیکھی تھی. یہ کشفی نظارہ تو نہیں نہ ہو سکتا. اور چاند کی بھی ایک سٹرپ ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ پہلا چاند جو ہے نا وہ پوری دنیا میں تو نظر نہیں آتا، اس کی ایک سٹرپ ہوتی ہے. وہ سٹرپ لیٹس سے کہ افریقہ کے مڈ سے شروع ہوتی ہے اور عربین سی تک جاتا ہے. تو ہمیں کئی دفعہ جو ہے نا وہ پہلی کا چاند نظر آتا ہے، کبھی نہیں آتا. تو دنیا میں رات بھی جو ہے نا وہ پوری دنیا میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ آدھی دنیا میں ہوتی ہے. اور رات کا بھی جو لیول ہوتا ہے، چاند کا بھی جو ہے نا وہ فیز ڈفرنس کی وجہ سے اس کی ڈائریکشن ڈفرنٹ ہوتی ہے مختلف علاقوں میں. اور سمندر بھی ہیں، سمندروں میں تو دنیا نہیں نہ رہتی. ان کو کہ پہلے یہ تو چیز سمجھیں کہ یہ کشفی نظارہ جو ہے نا یہ فزیکلی جو ہے نا اتنی دنیا نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اس کی تو تاریخ میں واقعات ملتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ براق کی بات کر رہے ہیں. ان کو کہیں کہ آپ کی جو سگنل ہے وہ کسی میڈیم کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتا. آپ نے اے ایم اور ایف ایم کو سنا ہوگا، اس کے اندر جو سپیچ ہے، وائس ہے، اس کو ایک میڈیم چاہیے. آج اسی سیٹلائٹس کے ذریعے جو ہے نا وہ ایسٹروناٹس جو ہے نا وہ اسپیس شٹل کے ذریعے جو ہے نا دنیا میں جا رہے ہیں. تو دے ہیو اے میڈیم. تو assume it is a Brock which travels and breaks the escape velocity of this earth. So why not a Brock can break the speed of light and goes millions and millions of miles beyond the speed of light. تو یہ دیکھیں نا اس کے لیے ایک میڈیم تو چاہیے نا، ویسے بندہ نہیں جا سکتا. تو آپ کو اتنی اگزامپل دی ہیں میڈیمز کی، اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کا کنسیپٹ ہی جو ہے نا رانگ. All dear group members of pure discussion group, ماشاءاللہ 95% جاہل گالی باز مجاہدین ہیں. اور یہ بات اس آڈیو سے بالکل روز روشن کی طرح اور زیادہ ثابت ہوتی ہے. تو دن رات زاہد خان صاحب کو دھمکیاں دینے والے کہ قتل کر دیں گے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کسی ہندو کے سامنے بات کہی اور وہ ہندو اٹھ کے چلا گیا. تو کیا آپ کا مذہب اسلام یہ بات نہیں کہتا کہ اگر آپ کو کسی کی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس پہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے آپ اپنا راستہ لیں، آپ اپنا راستہ لیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے اٹھ کے چلے جائیں کہ بھئی آپ کو بات پسند نہیں آ رہی. تو مذہب اسلام کس جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ قتل کر دینا؟ پہلے تو آپ لوگ یہ دکھا دینا. ٹھیک ہے جی. اب ان مجاہد صاحب نے یہ خبر ریویل آؤٹ کری ہے کہ زاہد خان صاحب کے پاس اگر جانا ہو تو پہلے ایسے فرش پہ سے گزرنا پڑے گا جس پہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. ان کو پیروں کے تلے لے کے جانا پڑے گا. تو ڈوب کے مر جانا چاہیے دھمکی دینے والوں کو کہ تو کیا آپ رائفلیں لے کے، بندوقیں لے کے، جو آپ دن رات گالیاں دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قتل کر دیں گے، تو کیا آپ بھی انہی قرآنی آیات کے اوپر سے جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ گھر سے باہر نکل کے تو زاہد خان صاحب کو بہت زیادہ پروٹیکشن حاصل ہے، ان کے پاس باڈی گارڈز ہیں ماشاءاللہ اور گورنمنٹ کی طرف سے سیکیورٹی ہے. آپ نے کہا جی ہم نے تو وہاں کی ایمبیسی میں دے رکھا ہے، تو آج تک کیا ہوا ہے اس ایمبیسی کے کاغذات کا؟ جب آپ اتنا کچھ کہنے کا مادہ رکھتے ہیں تو جو آپ نے اپلیکیشنز دی ہیں اور جرمن ایمبیسی نے جو آپ کو رپلائی کیا ہے، تو کیا آپ وہ یہاں پہ بھی پیش کر سکتے ہیں؟ تو وہ بھی پیش کرتے ہیں. آپ دیکھ لیتے ہیں کتنی آپ کی جرمن ایمبیسی میں پہنچے، جرمن ایمبیسی کیا کرتی ہے. بہرحال یہ باتیں میں نے اس لیے لگائی ہیں کہ آپ غیر مسلموں میں بھی ہزار طرح کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر ایسی ہے کہ سنیں گے اور چپ چاپ اٹھ کے چلے جائیں گے اگر ان کے مطلب کی بات نہیں ہے. بٹ امت انکروال جیسے لوگ بھی موجود ہیں کہ ہر چیز پہ ریسپونڈ کرنا جانتے ہیں.
تو بہرحال میں اسی لیے یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی آڈیوز، اس طرح کے سوالات یہاں پہ موجود ہوں. اب ان سے ہمارے پیور ڈسکشن گروپ کے ممبر نے سوال کر لیا کہ یہ چیزیں دیکھنی پاسبل نہیں ہوتی، تو انہیں ان مسلمان کو بھی گالی دے دینی چاہیے میرے خیال سے. شکریہ، جزاک اللہ. پوری آڈیو کا صرف ایک سوال بنتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور نبی ہوئے کیسے وہ معراج پہ چلے گئے؟ اور اگر بہت سے علمی لوگ اور بہت سے قابل تھنکنگ ٹینک یہ سوچتے ہیں کہ چلیے وہ مسجد اقصیٰ تک ہی چلے گئے، تو کس میڈیم سے گئے تھے؟ ذرا سا یہ بتا دیں گے، یہ انگلش بولنے والے پرسن تو بہت ہو جائے گا. شکریہ، جزاک اللہ. جی محترم زاہد خان صاحب، میں نے ان کے سبھی میسج جو اس وقت نہیں میں نے فارورڈ کیے تھے، کیونکہ میرا خیال تھا کافی ہو گئی جو آپ نے ان کو جواب دے دیے تھے. اس کے بعد خواہ مخواہ بحث برائے بحث کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے اس وقت روک دیا تھا. لیکن اب میں نے سارے میسیجز فارورڈ کر دیے ہیں، اور یہ میسج میں ان کا پڑھ بھی دیتی ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے. انہوں نے لکھا ہے کہ میرے سوالات کا، جب میں نے یہ بات کہی کہ سوالات کے 3 مقاصد ہوتے ہیں، یا تو اپنے علم کا اظہار ہوتا ہے، یا اپنے علم کو بڑھانا ہوتا ہے دوسرے سے سوال کر کے، اور یا ایک اور مقصد تھا، تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ میرے سوالات کا مقصد اس کا، یعنی محترم زاہد خان صاحب کا اصل چہرہ دکھانا ہے دنیا کو، اور یہ ہمت مجھے میرے رب العالمین نے دی ہے، اور ایک سوال کا جواب یہ سیدھا نہیں دے سکا، سب کچھ روحانیت کی چھتری کے سائے تلے لے گیا. بہرحال یہ بھی میں نے تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے تو اس کو بھی میں نے پڑھ دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب اور ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوتی ہے. شکریہ، جزاک اللہ.